students of 11th class. Assalamu alaikum. We are discussing our chapter 7 of political science, which is federalism. And in federalism, our today's topic is why are the special provisions for some states and areas. As you know, the most extraordinary feature of the federal system in India is that many states get a different treatment. Division of power is common to all states. Yet the constitution has some special provisions for some states given their peculiar social and historical circumstances. Most of the special provisions pertain to Northeast, 6 of 7 sister states: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, and there is also called Sikkim as brother state. They are given special status. And also was Jammu and Kashmir, which has been given special status in Indian Constitution under Article 370, as you know, which got abrogated last year in 2019 on 5th August under BJP government. Now we are discussing those special status. The part 21st of the Constitution consists of articles on temporary, transitional and special provisions of some states. Article 370 and 371 have been the part of Indian Constitution since it came into force on 26th January 1950. But Article 371A1 was incorporated later. There are also articles 371, 371A, 371B up to 371J, means there is 371 C, D, E, F, G, H, I, J, which provides special provisions to Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Goa, and we also know the 6 of the 7 sister states of Northeast. इसमें हमने जो डिस्कस किया है यहाँ तक कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमें सवाल पूछा जा रहा है, वो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स एंड एरियाज़, यानी कुछ स्टेट्स को स्पेशलिटी यानी कुछ स्पेशल पावर्स हैं उनके पास. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दे रहा है और कुछ एरियाज़ को, पूरे स्टेट को नहीं बल्कि उन स्टेट्स में कुछ एरियाज़ को कुछ स्पेशल पावर्स हैं. और ये जो स्पेशल पावर्स हैं स्टेट्स को दिया गया या कि एरियाज़ को दिया गया है, यानी ये क्यों दिया गया है. यानी वैसे हम जानते हैं कि जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वहाँ डिवीज़न ऑफ पावर होता है ऑल स्टेट्स के लिए, यानी सेंटर के पास भी पावर्स होते हैं, स्टेट के पास भी पावर्स होते हैं. यानी इसके मज़ीद में यानी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजंस दे रहा है कुछ स्टेट्स को. क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ सम हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हम कहेंगे, या सम सोशल सर्कमस्टेंसेस वहाँ के जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये स्पेशल प्रोविजंस दिया जा रहा है.
جیسے کہ جموں اینڈ کشمیر کی جہاں تک ہسٹری ہے، جو آپ نے پڑھا ہے تقریباً 9th سے لے کر 10th اور 11th میں اس کا بھی ذکر ہے، خاص کر 9th میں اس کا ذکر خاص کر آیا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہاں بھی اس جموں اینڈ کشمیر کو اسپیشلٹی دی گئی تھی آرٹیکل 370 اور ایک اور آرٹیکل 35A جن کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا۔ یہاں 370 میں ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، ہمارا اپنا نیشنل فلیگ تھا، اور یہاں باقی جو ہماری اسپیشلٹیز، مطلب یہاں کوئی زمین نہیں خرید سکتا تھا، یہاں صرف PRs یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ جن کے پاس تھی وہی لوگ نوکریاں حاصل کر سکتے تھے اپنے اسٹیٹ میں۔ تو اسی طرح بہت سارے ہمارے اس پاورز تھے اپنے اسٹیٹ میں، یعنی ہم اپنے لیجسلیچر میں قانون بنا سکتے تھے، تو ایسے یہ اسپیشلٹی تھی۔ اسی طرح باقی اسٹیٹس میں بھی یہ کچھ اسپیشلٹیز ہیں، تو لیکن بی جے پی نے جو لاسٹ ایئر اس کو ایبروگیٹ کیا 370 کو، اور باقی 371 جو ہے وہ کنٹینیو ہے باقی اسٹیٹ میں، تو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی ان میں اروناچل پردیش ہے، آسام ہے، میگھالیہ ہے، منی پور ہے، میزورم ہے، ناگالینڈ ہے اور سکم ہے، اور جو ہم نے ڈسکس کیے ہماچل پردیش میں بھی ہے، آندھرا پردیش کے کچھ علاقوں میں ہے، گوا میں ہے، گجرات کے کچھ ایریاز میں ہے، مہاراشٹر کے کچھ ایریاز میں ہے، یعنی وہاں برقرار ہے ان کو اسپیشلٹی یعنی پاورز جو دیے گئے ہیں، مختلف قسم کے پاورز ان کے پاس ہیں۔ تو یہاں ہم یہ ڈسکس کریں گے اس میں کس اسٹیٹ کے پاس کس قسم کے پاورز، یعنی اگر ہم مہاراشٹر کی بات کریں گے اینڈ گجرات کی بات کریں گے، وہاں آرٹیکل 371 ہے۔ اس آرٹیکل 371 میں کیا ہے، یہ آرٹیکل کیا بتا رہا تھا، گورنر ہیز اے اسپیشل ریسپانسبلٹی ٹو اسٹیبلش سیپریٹ ڈیولپمنٹ بورڈ فار ریجنز لائک وداربا اینڈ مراٹھواڑہ ان مہاراشٹر، یعنی یہ دو علاقے ہیں، یعنی یہ ایریاز ہیں یعنی مہاراشٹر میں، یعنی ان دو علاقوں کے لیے جو گورنر ہوتا ہے وہاں اس کے پاس پاور ہے کہ وہ سیپریٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بناتا ہے ان ریجنز کے لیے، یعنی وداربا اور مراٹھواڑہ میں۔ اور گجرات میں کیا ہے، گجرات ہیز اے پاور ٹو ڈو سو ان سوراشٹرا اینڈ کچھ، یعنی ان دو جگہ ان ایریاز میں گجرات کے پاس بھی یہی پاورز ہیں، لیکن ان دو ایریاز کے لیے یعنی سوراشٹرا اور کچھ میں، تو وہاں مہاراشٹر میں وداربا اور مراٹھواڑہ میں، تو ان دو ایریاز کے لیے ایک اسپیشل ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا گیا ہے ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ یہ ان کے پاس وہاں 371 آرٹیکل کے تحت اسپیشلٹی ہے۔ اگر ہم دوسرا لے لیں گے ناگالینڈ، تو ناگالینڈ میں آرٹیکل 371A ہے، یعنی دا انڈین پارلیمنٹ کے ناٹ لیجسلیٹ ان میٹرز آف ناگا ریلیجن اور سوشل practices, Naga customary law and procedure, administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources without the state assembly. State assembly's node. These provisions were included in the constitution after a 16-point agreement between the center and the Naga People's Convention in 1960, which led to the creation of Nagaland in 1963. یعنی یہ جو آرٹیکل 371 ہے ناگالینڈ میں، انڈین پارلیمنٹ جو ہے
یہ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتا ہے ناگا ریلیجن کے لیے، یا کہ وہاں جو سماجی پریکٹسز ہیں، یعنی جو سماج کے کچھ اپنے وہاں اپنے کلچر جسے ہم کیا کہیں گے، یعنی سوشل پریکٹس جسے ہم کہتے ہیں، یا کہ رسم و رواج جو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے اوپر ایڈمنسٹریشن جو ہے، یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون نہیں بنا سکتا ہے، یعنی اور سول اینڈ کرمنل جسٹس انوالونگ ڈیسیجنز according to Naga customary law, ownership and transfer of land and its resources. یعنی ان چیزوں کے اوپر پارلیمنٹ، یعنی انڈین پارلیمنٹ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتا ہے جب تک نہ ناگا لینڈ کی اسمبلی اس کو اجازت دے، تب تک یعنی ان چیزوں کے اوپر ناگا لینڈ میں پارلیمنٹ کوئی قانون بنا نہیں سکتا ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ، یعنی اس وقت 16 پوائنٹ ایگریمنٹ تھا سینٹر اور ناگا پیپل کے درمیان، یہ 1960 میں ہوا ہے، اور اس کے بعد اس ناگا لینڈ کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا ہے 1963 میں۔ تو یہ وہاں رولز ہیں، یعنی ان کے بہت ہی اچھے پروویژنز ہیں، اسپیشلٹی ہے، لینڈ کا بھی ہے، اور ان کے پاس کسٹمری لا بھی ہے، اور ان کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ بھی انہی کی اسٹیٹ کے پاس ہی ہے، اور باقی ریلیجن میٹرز میں بھی کچھ باقی کوئی نہیں چھیڑ سکتا ہے، سوشل پریکٹس نہیں چھوڑ سکتا ہے، کسٹمری لا جو ان کے پاس اپنا ہے لا ہے، جو ان کے پاس یعنی سول کرمنل جسٹس جو ہے، یعنی یہ جو ڈیسیجن ہے یہ بغیر ان کی اسمبلی پارلیمنٹ نہیں ان کو کوئی قانون بنا سکتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے 1960 میں۔ تو اسی طرح اگر ہم آسام کی بات کریں گے تو آسام میں بھی ناگا لینڈ کی طرح جیسے ہے، یعنی ناگا لینڈ آسام کا یہی یعنی ان کے پاس 371B ہے، لیکن جس طرح 371A میں ہے ویسے ہی ان کے پاس بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم منی پور کی بات کریں گے تو منی پور میں آرٹیکل 371C ہے، اور اسی طرح جس طرح آسام کے پاس ہے، ناگا لینڈ کے پاس جو ہے اسپیشلٹی ہے، پروویژنز ہیں، اسپیشل اسٹیٹس ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ تو اس کے برعکس ہم دوسرا لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناگالینڈ، آسام اور منی پور تو ان کے پاس ایک جیسے اسپیشل پروویژنز ہیں۔ تو یہاں ہم اور ایک کی بات کریں گے آندھرا پردیش میں۔ آندھرا پردیش میں 371D اور 371E ہے۔ تو یہاں پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے آف انڈیا مسٹ انشور equitable opportunities and facilities for the people or ensure reservation in the matter of government jobs, education and other schemes of the state government۔ یعنی یہاں پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس پاورز ہیں، وہ ان کو اپرچونیٹیز دے رہا ہے، فیسلٹی ہے کہ انشور کرے ریزرویشن میں، یعنی جو گورنمنٹ جابس ہیں ان میں ریزرویشن رکھیں، ایجوکیشن میں بھی اور باقی اسکیمز میں بھی جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ہے، یعنی اور پریزیڈنٹ آلسو ہیز پاور فار ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ٹو پوسٹس ان اینی local cadre of the state government and admissions in any university or in any education institution in the state۔ یعنی پریزیڈنٹ کے پاس پاورس ہیں ریکروٹمنٹ کے اوپر اور ایڈمیشن کے اوپر اسٹیٹ گورنمنٹ میں۔ تو ہی آلسو انٹرسٹڈ فار سیٹنگ اپ این ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل آؤٹ سائڈ دا جیوریڈکشن آف دا ہائی کورٹ۔ ایک اور پاور ہے پریزیڈنٹ کے پاس یہاں، یعنی ایک ٹریبونل بنا سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل بنا سکتا ہے آؤٹ سائڈ دا جیوریڈکشن آف ہائی کورٹ۔ اور آرٹیکل 371E بھی یہاں ہے وچ الاؤز ٹو اسٹیبل سینٹرل یونیورسٹی
یہ ان کے پاس کچھ اسپیشلٹی ہے، اسپیشل پاورز ہیں آندھرا پردیش میں۔ اور اگر ہم میزورم کی بات کریں گے تو وہاں آرٹیکل 371G اور اروناچل پردیش آرٹیکل 371H۔ ان دو ریاستوں میں بھی جس طرح ناگالینڈ میں ہے، اور ناگالینڈ جو ہم نے بات کی ہے، منی پور کی بات کی ہے، آسام کی بات کی ہے، ویسے ہی ان کے پاس بھی ویسی پاورز ہیں جیسے ناگالینڈ کے پاس ہے۔ تو یہاں اب سکم جو ہے، سکم اسٹیٹ جو ہے، جہاں آرٹیکل 371F ہے، تو وہاں آرٹیکل gives سکم ٹو ہولڈ اے لیجسلیٹو اسمبلی آف minimum 30 members. These members shall elect the representative of Sikkim in the Indian Parliament. It also states that any existing laws in Sikkim during formation shall continue, and any adaptation or modification shall not be questioned in any court. یعنی 371F جو آرٹیکل ہے سکم میں، وہ آرٹیکل سکم کو لیجسلیچر میں جو ممبرس ہے کم سے کم 30 ممبرس رہیں، یعنی منیمم 30 ممبرس۔ تو یہ جو 30 ممبرس ہیں وہ اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں جو سکم کی طرف سے انڈین پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہاں کے جو لا ہیں، یعنی جو وہاں اپنے لا ہیں سکم میں، تو جو انہوں نے بنائے وہ کنٹینیو رہیں گے، یعنی ان میں کوئی موڈیفکیشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یعنی اور دوسری بات یہ بھی ہے، یعنی ان کے پاس جو لاز ہیں وہ کسی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہونے چاہئیں، یعنی یہ سکم کے پاس ہے۔ تو اگر ہم اب بات کریں گے آرٹیکل 371J، یہ آرٹیکل جو ہے یہ کرناٹکا میں ہے، یعنی کرناٹکا اسٹیٹ میں ہے۔ یعنی دس آرٹیکل الاؤز دا اسٹیبلشمنٹ آف separate development board for the 6 backward districts in Hyderabad, Karnataka region like Maharashtra and Gujarat۔ یعنی جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی یہاں یہ آرٹیکل 371J جو ہے کرناٹکا میں ہے، اور کرناٹکا میں یہ ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا، یعنی ایک سپریٹ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے 6 بیکورڈ ڈسٹرکٹس کے لیے۔ یعنی حیدرآباد میں، یعنی وہاں 6 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے لیے اسپیشل بورڈ جو ہیں، ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، اس آرٹیکل کے تحت ان کو اسپیشلٹی ہے اس بورڈ میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا ہے کچھ ریجنز میں، یعنی مہاراشٹرا اور گجرات کے کچھ ریجنز میں کچھ بورڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بنائے گئے ہیں، ویسے ہی کرناٹک کے 6 ڈسٹرکٹس میں۔ تو 10th ہمارے پاس ہے گوا آرٹیکل، وہاں آرٹیکل 371I جو ہے، یعنی وہاں 371I آرٹیکل جو ہے، تو اس میں لیجسلیچر اسمبلی جو وہاں ہے آف دا اسٹیٹ آف گوا، اس کے پاس کم سے کم 30 ممبرس ہوں اسمبلی میں۔ یہ ان کے پاس اسپیشلٹی ہے، اسپیشل پروویژن ہے۔ تو اب ہمارے پاس ہے ہماچل پردیش، جو ہماچل پردیش ایک اسٹیٹ ہے، یعنی یہاں آرٹیکل 371 ہے، یعنی وہ ریسٹرکشنز ہیں موسٹلی بائنگ لینڈ اینڈ پراپرٹی بائی آؤٹ سائڈرس، یعنی وہاں کوئی لینڈ نہیں خرید سکتا ہے، یعنی کوئی آؤٹ سائڈر کا کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکتا ہے بغیر اجازت کی، گورنمنٹ اگر اسے اجازت کرے، یعنی تب اگر یعنی کوئی عام انسان وہاں کوئی لینڈ نہیں خرید سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ پراویژنز ہیں، جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کے لیے کچھ پراویژنز ہیں، انہیں گورنمنٹ سے اجازت لینا ہے، اور کس قسم کا ڈاکومنٹیشن ہوگا، لیکن اس طرح یعنی عام طور پر کوئی بھی، جیسے کہ باقی اسٹیٹس میں ہے،
لینڈ خریدا جا سکتا ہے، تو وہاں اس طرح نہیں ہے، وہاں اجازت لینا پڑتا ہے اگر وہ اجازت کریں ہماچل پردیش کی گورنمنٹ۔ تو اس طرح آرٹیکل 371 کے تحت وہاں کوئی زمین یا پراپرٹی نہیں خرید سکتا ہے۔ اور یہ ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، یہ اسپیشل پروویژنز فار سم اسٹیٹس اینڈ سم ایریاز ہیں۔ تو ان میں سے ہمارے پاس جو تھا جموں اینڈ کشمیر، تو اس میں سب سے زیادہ یعنی اسپیشل پروویژن تھا آرٹیکل 370 اینڈ 35A۔ تو جو آپ نے پڑھا بھی ہے، اگر ہمیں اس کے لیے موقع ملا تو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں آج ہمارا یہ 7th چیپٹر جو ہے، یہ 7th چیپٹر یہ اب کلوز ہوا، یعنی یہ لاسٹ کوشچن تھا اس کا، یعنی لاسٹ ٹاپک تھا اس 7 چیپٹر کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم چیپٹر 8 ڈسکس